अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग फाइनली जो है अभी लास्ट पार्ट देखेंगे इसका। मेरे ख्याल से जो वीडियो आज ख़त्म हो जाएगी, नहीं हुई तो कल तो पक्का ही हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग जो किताब है, जो मैंने तो आज तक कभी भी नहीं पढ़ी, और फेमस किताब जो है तारीख इब्न कसीर, ठीक है, उसके अंदर से फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो डिटेल्स हैं, फिर उसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप उसकी लैंग्वेज वगैरह उतनी मुश्किल ना हो कि हमें रीड करने में मुश्किल हो, और आप लोग भी थोड़ी हेल्प करिएगा उसको समझने में। मिल के इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके रिलेट कर सकेंगे इन वीडियो के फैक्ट्स वगैरह से, ठीक है ना। तो वो देखते हैं वो आज स्टार्ट कर लेंगे या कल स्टार्ट करते हैं। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का पार्ट करेंगे, फिर जब हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगा ना तो फिर हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे मूव ऑन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुसलमान आपकी मदद के लिए आए भी, बागियों से लड़ाई का भी मशवरा देते रहे, लेकिन लड़ाई करने का ये हुक्म नहीं दे रहे थे। और आपने यही फरमाया कि जो मेरी इताअत पे कायम है वो लड़ेगा नहीं। और बाकी भी चीजों में इन्होंने उनका मशवरा नहीं कबूल किया। हमें यह भी पता चलता है कि उम्मे हबीबा जो उम्महातुल मोमिनीन में से, किनकी बेटी है उम्मे हबीबा? अबू सुफियान की बेटी। और हमारी माँ और अबू सुफियान इनके एक तरह से चचा लगे, इनके ही उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कबीले से हैं, बनु उमैया से। तो उम्मे हबीबा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि ये कि उम्मुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ हैं, वो निकली हैं। जब उनको पता चला कि इनका पानी बंद कर दिया गया, तो सईदा उम्मे हबीबा ने अमर बिन हज़म अंसारी के दो बेटों को, जो इनके पड़ोसी थे हजरत उस्मान के, उनको पैगाम दिया कि हजरत अली की तरफ पैगाम भेजो कि बागियों ने पानी बंद कर दिया, तो किसी तरह पानी भिजवाएं। इसी तरह उन्होंने और लोगों को भी पैगामात भेजे। सईदना अली और सईदा उम्मे हबीबा ने सबसे पहले मदद करने की कोशिश की, और सईदा उम्मे हबीबा जो थी वो तारीखी किताबों में लिखा है कि आगे खुद बढ़ी और उन्होंने पानी लेके गई, लेकिन बागियों ने उनके खच्चर जो था उसके चेहरे पर मारा। तो सईदा उम्मे हबीबा ने फरमाया, बनु उमैया के कुछ अफराद की वसीयतें उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है, मैं उनसे मिलके वसीयतों के बारे में तो पूछ लूं, मुझे वहां तक तो जाने तो दो, ताकि यतीमों का और बेवगान के माल जाया ना हो जाए। देखिए ना, जैसे मसलन है कि मेरे पास किसी की वसीयत पड़ी है, तो मुझे ही पता है ना कि उसकी वसीयत क्या है, तो वो कहती मैं जाके पूछना चाहती हूँ कि वसीयतें क्या। बागियों ने कहा आप झूठ बोलती हैं। फिर हमला आवर हुए और आपके खच्चर की रस्सी तलवार से काट दी। वो जो खच्चर था वो बिदक गया, वो भागने लगा। वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सईदा उम्मे हबीबा भी एक तरफ लुढ़क गई, और लोग खच्चर से फिर चिमट गए, फिर जाके उसको रोका और पकड़ा, वरना खच्चर उनको गिरा देता, वो जख्मी हो जाती। तो वो बाल बाल बची और लोग फिर उनको उनके घर ले गए। फिर वो उम्मे हबीबा ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो सईदना उस्मान के साथ रहे, और इतने शदीद हंगामों के बावजूद वो इब्ने जराह उनका नाम था गुलाम का, तो वो आखिर वक्त तक सईदना उस्मान के साथ रहे। फिर उम्मुल मोमिनीन सईदा सफिया, उन्होंने आपको पता है सफिया बिन हुई, उन्होंने भी मदद की कोशिश की, और उन्होंने ये किया कि कनाना बिन आती से मरविया कि मैं सईदा सफिया की सवारी की लगाम थामे हुए था, और वो सईदना उस्मान का दिफा चाहती थी। रास्ते में उनको कोई मिल गया, उसने आपके यही शर पसंद, उसने आपके खच्चर के चेहरे पर मारा, यहाँ तक कि आप गिर गई। इस पर आपने फरमाया मुझे छोड़ दो, ये मुझे रुस्वा नहीं कर सकता। उसके बाद आप अपने घर की छत से सईदना उस्मान के घर की छत तक लकड़ी का पुल बनाया, और उस पुल के जरिए खाना और पानी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तक पहुंचाया गया। और उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा, वो भी बागियों पे बहुत बरहम हुई। सईदा उम्मे हबीबा के साथ जब ये बदतमीजी हुई, तो उसके बाद सईदा आयशा मदीना छोड़ के चली गई। मरवान बिन हकम ने उनसे गुजारिश की कि उम्मुल मोमिनीन, अगर आप यहाँ रहती तो मुमकिन था कि लोग उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हिफाजत कर सकते। इस पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ भी वही सलूक हो जो उनके साथ हुआ? फिर मुझे कोई ऐसा शख्स भी ना मिले जो मेरी हिफाजत कर सके। अल्लाह की कसम मैं आर नहीं दिलाऊंगी, कोई ऐसा कदम नहीं करूंगी, उठाऊंगी जो बायसे मलामत हो। मुझे नहीं मालूम इन लोगों का मामला कहाँ तक पहुंचेगा। अब ये उन्होंने क्यों यहाँ से गई थी? इसलिए क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन को लोग देखते थे। जैसे आप देखे ना,
مثال کے طور پہ کہ امام کعبہ ہوں تو ہر کوئی دیکھے گا نا اب یہ کیا کہتے ہیں, یہ کس کی سائڈ پہ, اس کے مطابق پھر آپ اپنے یعنی آپ کی بھی رائے ویسے قائم ہو جاتی نا, کیونکہ اتنے بڑے امام ہیں. تو لوگ ان امہات المومنین کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں, یہ کس کی سائڈ پہ کھڑی ہیں. وہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں. وہ حج کے لیے روانہ ہو گئی امہات المومنین, حج کا سیزن تھا. تو عبداللہ بن عباس کو حضرت عثمان نے امیر بنایا حج کا کہ آپ جائیں اور لوگوں کو حج کرائیں. یہ حج پہ چلے گئے, انہوں نے کہا لوگوں کو پتا چلے کہ ہم مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, تو لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم اس فتنے کے اندر شامل نہیں ہیں. اور آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ ان فتنہ پرور لوگوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, سوتیلے بھائی کون شامل تھے؟ محمد بن ابی بکر. میں نے آپ کو پہلے بتایا انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور حضرت حنظلہ جو ہیں وہ محمد بن ابو بکر کے انکار سے وہ بڑے, کیونکہ وہ بھی کاتب تھے تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے. انہوں نے محمد بن ابو بکر سے کہا ہے محمد, ام المؤمنین سیدہ عائشہ تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی تو تم ان کے ساتھ چلے کیوں نہیں جاتے, ورنہ یہ عرب کے بھیڑیے تمہیں ناجائز کام کی دعوت دیتے ہیں تو تم ان کے پیچھے لگ جاتے ہو. تو لیکن محمد بن ابو بکر نے پھر انکار کیا. سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان لوگوں کو ضرور کوشش کے ساتھ روک سکتی, لیکن وہ عورت ہی کیا کر سکتی. اور محمد بن ابو بکر آپ کو پتا ہے ان کے سوتیلے بھائی تھے, یعنی باپ کی طرف سے بھائی تھے, لیکن اسماء بنت امیس کے بیٹے تھے. میں نے جب آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بتایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا حجۃ الوداع پہ جب وہ جا رہے تھے تو اسماء بنت امیس کے ہاں پیدا ہوئے تھے محمد بن ابی بکر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اتنے چھوٹے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی تھی. تو سیدہ عائشہ جو تھیں اپنے بھائی کو روکنا بھی چاہتی تھیں اور اس پہ اظہار افسوس بھی کرتی رہی کہ یہ نہیں رک رہے اور میرے کہنے میں نہیں آ رہے. اور یہ اسی طرح امہات المومنین اور بعض دوسرے صحابہ نے باغیوں کا ہنگامہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے مدینہ سے جانے کا ارادہ کیا. ان کو یہ امید تھی کہ یہ لوگ اس کی وجہ سے ڈسپرس ہو جائیں گے نا, لیکن وہ نہیں ہوئے. اور وہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں ایسا کوئی کام نہ ہو, کوئی خون خرابہ نہ ہو. اور اس کے لیے انہوں نے یہ قدم بھی اٹھایا, لیکن ان کو بھی اس چیز کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ یہ چیز اس ایکسٹینٹ تک پہنچ جائے گی. جو سیدہ اسماء بنت امیس ہیں, کون ہے اسماء بنت امیس, کو یاد ہے؟ جی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وائف ہیں, اور وہ اس سے پہلے حضرت جعفر طیار کی وائف تھی. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی شادی ہوئی, پھر حضرت علی سے ان کی شادی ہوئی تھی. اور حضرت علی کے ہاں ہی محمد بن ابو بکر نے پرورش پائی تھی کہ وہ چھوٹے ہی تھے جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تھی. تو سیدہ جو اسماء بنت امیس ہیں یہ اپنے دونوں بیٹوں کو سمجھانے کی انہوں نے بہت کوشش کی. دونوں بیٹوں میں کون تھے؟ محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر, یہ دونوں تھے اس کے اندر شامل. تو وہ کہتی تھیں کہ اس نے تمہارے پر کوئی زیادتی نہیں کی, تم آج جو کچھ کر رہے ہو یہ غیروں کے ہاتھوں میں تم کھیل رہے ہو. اب دیکھیں جب ایسے سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں نا تو بعض معصوم لوگ بھی اس کے اندر اس کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض نیک لوگ اور اچھے لوگ بھی. اس لیے میں نے آپ کو کہا نا جب ایسا کوئی ہو جس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا, جسٹ بیک فٹ پہ چلے جائیں اور کسی کا ساتھ بھی نہ دیں, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کسی ظالم کے ساتھ لگانے کے. تو وہ کہتی تھیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, لہٰذا تم ان چیزوں سے بچو. لیکن ان دونوں نے ضد کی اور اپنے رویے پر قائم رہے اور شور مچا کے وہ غصے میں کہتے تھے عثمان نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے نا ہم اس کو کبھی بھول نہیں سکتے. تو وہ کہتی کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ, کیا اس نے تمہیں اللہ کے حکموں کی پابندی چھوڑنے کا حکم دیا یا پابندی نہ کرنے کا حکم دیا, کیا تمہیں ایسا کہا؟ تو اصل میں ان کا اشارہ کس طرف تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو خط تھا نا اس کے اندر ان کا بھی نام لکھا ہوا تھا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے. جس سے بھی شریف نے یہ حرکت کی اس نے یہ بھی کیا پھر. اور وہ جانتی تھیں کہ ان کے بیٹے اس طرف ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیں یہ ہوتا ہے حق پہ قائم رہنا کہ اپنی اولاد ہے,
لیکن اس میں بھی اپنی اولاد کا ساتھ نہیں دیا. یہ نہیں ہو کہ میرے بیٹے جو کہہ رہے ہیں چاہے غلط کہہ رہے ہیں چاہے صحیح کہہ رہے ہیں, ماؤں کا تو یہ ہوتا ہے بس اپنے بچوں کے ساتھ لگ گئے. نہیں, وہ ڈٹ گئی, انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, اس سے باز آ جاؤ. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حق ہے نا اس کے اوپر قائم رہیں, چاہے آپ کی اولاد غلط کر رہی ہو. اپنی اولاد کو منع کریں لیکن ان کے لاڈ میں اور پیار میں اور ان کی محبت میں اپنی ممتا کی وجہ سے باطل کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں. سیدہ صحابہ بنت الحضرمی, ان کا بھی اب پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اپنے بیٹے طلحہ بن عبید اللہ کو سیدنا عثمان کے پاس بھیجتی ہیں کہ جا کر ان سے درخواست کریں کہ صحابہ کرام اور دیگر شہروں کے باشندوں کو ان کے دفاع کرنے کی اجازت دیں اور خود اکیلے اپنے آپ کو دشمنوں کے سپرد نہ کریں. اپنے بیٹے طلحہ بن عبید اللہ سے کہا کہ عثمان کا محاصرہ شدید ہو گیا, لہٰذا تم جاؤ ان سے بات کرو تاکہ وہ اکیلے نہ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمان عورتیں بھی سمجھ رہی تھیں اور وہ بھی اس میں ساتھ نہیں تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ بن عباس کو ذمہ داری دی کہ آپ جائیں حج کرانے کے لیے, تو ساتھ ان کو ایک خط دیا جس میں خطبہ لکھا, حج کا خطبہ لکھا کہ آپ جاؤ اور آپ جا کے حج کراؤ اور یہ خطبہ اپنے لوگوں کو پڑھ کے سنانا ہے. تو ابن عباس جو تھے وہ ریلکٹنٹ تھے, وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں. مجھے حد سے زیادہ یہ چیز عزیز ہے کہ میں ان خوارج کے مقابلے میں ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ جائیں, آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ جا کے اور ان کے ساتھ حج کو کرائیں, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ حج کراتا تھا. جو انہوں نے خط لکھا تھا اس میں قرآن پاک کی آیات کے علاوہ جو انہوں نے بات لکھی تھی وہ یہ تھی کہ کئی قومیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر بھی کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں. دنیا سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں, نہ وہ اس میں الجھنا چاہتے ہیں, لیکن جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو تب ان کا اصلی روپ سامنے آتا ہے. کچھ تو حق قبول کرنے لگے لیکن وقت آنے پر انکار کر دیا. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا اور وہ میری موت کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ میری عمر طویل ہو گئی ہے اور ان کے اندر اقتدار کو حاصل کرنے کی خواہش اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو جلدی لانا چاہتے ہیں کہ مجھے موت دے دیں. اور میں نے ان کے سارے مطالبات تسلیم کر لیے جو بھی انہوں نے کہا تھا, اور میں تمہیں اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ انہوں نے تقدیر کے کاموں میں جلدی کی ہے, مجھے نماز پڑھانے سے روک دیا, وہ میرے اور مسجد کے درمیان حائل ہو گئے, مدینہ سے جو کچھ لوٹ سکتے تھے لوٹ لیا. اب جبکہ میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں وہ مجھے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے جس بھی صحیح یا غلط طریقے سے سزائیں دی ہیں ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے. وہ کہتے تھے نا ہمارے ساتھیوں کو جو آپ نے کیا ہے نا ہم اس کا بدلہ لیں گے, اس کے لیے قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. اور وہ کہتے ہیں میں خلافت سے علیحدہ ہو جاؤں اور وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو خلیفہ بنائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو فوجیوں اور شہریوں کی طرف بھیجا جائے جو ان کے فرما بردار ہیں اور وہ میری اس وفاداری اور اطاعت سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں جو اللہ نے ان پر فرض کر دی. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو بھیجوں کہ جاؤ سارے خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دو. تو میں نے اس کے جواب میں ان سے کہا ہے کہ جہاں تک مجھ سے بدلہ لینے کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے خلفاء بھی گزرے ہیں جو صحیح فیصلے بھی کرتے تھے اور غلط بھی کرے ہیں انہوں نے, کیونکہ وہ انسان ہی ہے. مگر ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا کہ اگر میرے سے کوئی ہو سکتا ہے میرے سے کوئی غلط فیصلے ہوں کسی کی تقرری کا کسی کو کہاں پہ لگانے کا, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے بدلہ لینے کھڑے ہو جاؤ. اور مجھے بخوبی علم ہے کہ وہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں اور جہاں تک خلافت سے دستبرداری کا تعلق ہے میں اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ مجھے سخت ترین سزا بھی دیں تو وہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ کے کام اور اس کی خلافت سے اعلان دستبرداری کروں. اور جہاں تک میری اطاعت کا ہے تو میں نے ان لوگوں کو اطاعت پر مجبور نہیں کیا, وہ اپنی رضامندی سے میری اطاعت کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ جس چیز پر مجھے مجبور کر رہے ہیں وہ تمام تر خلافت اور اقتدار کا جھگڑا ہے صرف. اب میں صرف اپنی ذات اور اپنے ساتھیوں کا اختیار رکھا ہوں. میں اللہ کے حکم اور اس کی نعمت کی تبدیلی کا انتظار کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط روایت میں قائم کروں
اور ملت اسلامیہ میں اختلاف اور خون ریزی ہو. اس لیے میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ صرف حق بات کو قبول کرنا، میرے ساتھ بھی حق کے مطابق سلوک کرو، اہل حق کے خلاف بغاوت کو چھوڑ دو اور ہمارے معاملے میں عدل و انصاف کرو. تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی، اور اینڈ میں انہوں نے یہ خط میں لکھا کہ میں اللہ سے اپنی اور تمہاری مغفرت کا طلبگار ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے دلوں میں بھلائی اور اتحاد قائم کر دے اور دلوں میں سے برائی اور نفرت دور کر دے. تو سیدنا عباس نے یہ خط لے جا کے 7 ذی الحج کو پڑھ کے سنایا وہاں پہ حجاج کرام کو. اور اب صورتحال کافی خراب ہو رہی تھی، اور یہ بھی ان کو پتا چل رہا تھا جو باغی تھے کہ اب جو لوگ وہاں پہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے دور دراز سے، یہ بہت بڑا امکان تھا کہ وہ آئیں خلیفہ کی مدد کے لیے اب حج ختم کر کے. تو ان کو یہ تھا کہ ہم نے جو کام کرنا ہے نا ان کے آنے سے پہلے ہم کر لیں، کیونکہ اگر وہ آ گئے تو کتنے لوگ حج پہ گئے وہ سارے آ گئے تو پھر تو ہمارے لیے یہاں پہ اپنا وہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ان کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ مختلف شہروں سے فوجیں آ رہی ہیں، جو ڈفرینٹ ایریا سے نا وہاں کے گورنر فوجیں بھیج رہے ہیں، وہ اس طرف کا رخ کر رہی ہیں، اور یہ حجاج بھی حج سے فارغ ہو کے ادھر آ رہے ہیں. تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا جو پھر انہوں نے اختیار کیا، اور یہ محاصرے کا آخری دن تھا، جمعے کی رات. کو پتہ نا رات پہلے ہوتی ہے اور پھر دن آتا ہے. اسلام میں یہ ہے جو جس کو ہم تھرسڈے نائٹ کہتے ہیں، اس کو اسلام میں ہم ایکچولی فرائیڈے نائٹ ہوتی ہے. اس رات کو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے تو رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے عثمان کیا انہوں نے تم سے پانی روک دیا؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں انہوں نے مجھ سے پانی روک دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عثمان کیا انہوں نے تم سے کھانا بھی روک دیا؟ تو فرمایا جی یا رسول اللہ انہوں نے مجھ سے کھانا بھی روک دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان کیا انہوں نے تمہیں میری مسجد میں جانے سے بھی روک دیا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہاں انہوں نے آپ کی مسجد میں جانے سے بھی مجھے روک دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج آپ روزہ میرے ابو بکر اور عمر کے ساتھ افطار کرنا. تو وہ اٹھے اور انہوں نے روزہ رکھ لیا. ان کو پتا تھا کہ آج میری شہادت ہے، تو فرمایا آج ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا. اور جو باغی تھے انہوں نے پھر گھر پہ دھاوا بول دیا. کہتے ہیں بعض جگہ پہ آیا کہ اس دن انہوں نے کچھ ایسا کہہ کے، اب یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا کہا، مگر کچھ ایسا کہہ کے جو ان کے پاس تھے نا صحابہ کرام ان کو گھروں کو بھیجا. جو بھی کہا کچھ کہا ہوگا، کچھ واسطے دیے یا اپنی اطاعت کے، یا جمعے کا دن ہے آپ لوگ جمعہ پڑھیں آج کچھ نہیں ہوگا، کچھ کہا، لیکن ان کو پتا تھا کہ آج کچھ ہو جانا ہے. تو یہ بھی آتا ہے بعض کتابوں میں کہ فرمایا تھا جو شخص سمجھتا ہے کہ اس پر میری اطاعت ضروری ہے میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ لڑائی سے باز رہے اور وہ چلا جائے گھر. اب ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھیجا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج یہاں پہ کچھ خون خرابہ ہوگا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہاں پہ ہوں اور کسی کا بھی خون بہے. یہ تو پتا تھا کہ آج کچھ یہ کریں گے. اور مغیرہ بن اخنس ان لوگوں میں سے تھے جو حج سے فراغت پا کے جلدی واپس آ گئے تھے. تو وہ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے اور آپ کے دفاع کے لیے آپ کے گھر میں گئے. تو عثمان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اگر ہم آپ کو اس طرح شدید خطرے کی حالت میں چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم طاقت رکھتے ہیں، ہم آپ کا دفاع کریں گے جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی. اور باغیوں نے گھر کے دروازے اور چھت کو آگ لگا دی. سوچیں. تو گھر والے بھی گھبرا گئے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہو کر ان کو سمجھایا کہ آپ نہ گھبراؤ، اور نماز میں مشغول ہیں، سورہ طٰہٰ پڑھیے. اور سورہ طٰہٰ ختم کی، آپ قرات کر رہے تھے، پھر شور اور ہنگامہ اور زیادہ ہو گیا، لیکن کچھ نہیں پرواہ کی، اپنی پوری نماز ختم کی. اور جب نماز ختم کی تو قرآن پاک پڑھنے شروع ہو گئے.
اور یہ آیت پڑھ رہے تھے قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، تم زمین پہ چل پھر کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ اب اندر گھر کے اندر داخل ہو گئے، شور اور ہنگامہ اور سارا، اور آپ کے اور ان کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ان کے گھر والے صرف رہ گئے تھے اور کوئی غلام وغیرہ تھے، ان کو فرما دیا کہ جو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا وہ میرے بعد آزاد ہے۔ غلام کو یہ کہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے نا۔ تو تلاوت کر رہے ہیں اور روزے سے بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک باغی جو تھا جس کا نام نہیں پتہ چلتا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب ہے، تو وہ آپ کو چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ ابھی وہ نکلا تھا کہ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ محمد بن ابو بکر آئے، انہوں نے ان کی داڑھی پکڑ لی اور تلوار اٹھائی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا باپ یہاں پہ ہوتا نا تو وہ اس کو پسند نہ کرتا۔ تو چھوڑ کے وہ نکل گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ تھا جبلہ، اس نے تلوار کا وار کیا، پہلے آپ کا گلا دبایا، اور اس کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ان کی گردن سے زیادہ ملائم چیز کبھی نہیں دیکھی، اور میں نے جب گلا دبایا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے ان کے جسم میں کوئی جن گردش کر رہا ہے۔ پھر اس نے ان پر تلوار کا وار کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے، جیسے انسان روکتا نا اس طرح ہاتھ سے روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ہاتھ وہ ہے جو سب سے پہلے جس نے قرآن لکھا تھا۔ کہ مکہ کے اندر نا کوئی لوگ زیادہ لکھنے والے نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے، اور فرمایا اس ہاتھ نے سب سے پہلے وحی لکھی تھی۔ تو ہاتھ جو کٹا ہے نا تو اس سے جو خون بہا ہے تو وہ قرآن پاک پہ پتہ ہے کس آیت پہ گرا؟ سورہ بقرہ کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی۔ کتنی بڑی یہ نشانی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا جاننے والا، ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بدبخت نے پہلا وار کیا تھا وہ رومان یمانی تھا اور اس نے ڈنڈے کا وار کیا، تو جب خارجی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے اشعار کہے کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ موت کسی طاقتور کو نہیں چھوڑتی، اس نے قوم عاد کے لیے شہروں میں کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی، وہ قلعہ بند لوگوں کو بھی آ لیتی ہے حالانکہ وہ قلعے میں ہوتی ہے۔ موت وہ چیز ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں پھلانگ کر بھی آ دبوچتی ہے۔ تو جب ان کے اوپر اس طرح حملہ کیا تو ان کی بیوی نائلہ، یہ پہلے عیسائی ہوتی تھی، اس سے مسلمان ہوئی تھی، انہوں نے آپ کا دفاع کیا، آپ کے اوپر جھک پڑی اور تلوار جب مطلب وار آیا تو آگے ہاتھ کیا تو وہ جو سودان تھا اس بدبخت نے تلوار چلائی تو ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اسی لیے جب یہ ان کی انگلیاں اور حضرت عثمان کی کوئی چیز تھی وہ لے کے وہاں پہ حضرت معاویہ کے پاس پہنچی نا تو وہ اس کے اندر یہ ان کی انگلیاں تھیں اور ان کی تھی چیز، تو وہاں سے انتقام کی آوازیں آنے لگی کہ اب ہم نے انتقام ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے پھر اس کے بعد تو کبھی یہ تلواریں اندر گئی نہیں نا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے نجیح، جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ لرز گیا، غصے سے بے قابو ہو کے اس نے سودان پہ حملہ کیا جس نے حضرت عثمان کے اوپر تلوار اٹھائی تھی اور اس نے مارا تھا، تو انہوں نے اس ظالم کو فوراً اسی وقت قتل کر دیا۔ اور جب قطیرہ وہ بھی ایک شرپسند تھا، اس نے جب دیکھا کہ نجیح نے سودان کو قتل کیا تو اس نے نجیح پہ وار کر کے ان کو شہید کر دیا، وہ جو غلام تھے۔ اور پھر حضرت عثمان کا ایک غلام تھا سبیح، وہ اس پہ قطیرہ پہ ٹوٹ پڑا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب گھر میں دیکھیں یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سیدنا عثمان ہیں، ان کا غلام نجیح ہے، اور وہ دو مجرم جو ہیں وہ ان کی بھی لاشیں پڑی ہیں۔ اور اتنے میں جب وہ شہید ہو گئے تو ایک ان میں سے بولا، اتنے سارے تو لوگ تھے وہاں پہ،
ایک نے کہا جس کا خون ہمارے لیے حلال ہے اس کا مال بھی ہمارے لیے حلال ہے، چلو لوٹے ان کے گھر کی چیزوں کو۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ گھر کی ہر چیز لوٹ لی، حتیٰ کہ عورتوں کے زیور بھی چھین لیے۔ اور ایک نے ان کی زوجہ سیدہ نائلہ ان پر جھپٹا اور ان کی چادر چھین لی اور ان سے بھی بدزبانی کی۔ گھر کو لوٹنے کے بعد انہوں نے صدا لگائی کہ اب بیت المال کا رخ کرو، وہاں پہنچو اس سے پہلے کہ وہاں سے بھی چیزیں یہ اٹھا لیں۔ تو بیت المال گئے، وہاں کے محافظوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح آ رہے ہیں، پورا موب جتھا آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھاگ چلو، یہ تو صرف دنیا کے دیوانے ہیں، بھاگو اپنی جان بچاؤ۔ تو بیت المال میں صرف 2 بوریاں تھی غلے کی، جس کو انہوں نے لوٹ لیا۔ اور پھر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد ہی باز آ جاتے، اس کے بعد بھی آگے چلے گئے۔ اور ان کے بعد جو ایسے بدو قسم کے لوگ تھے یا جو سارے ان کے ساتھ، دیکھیں ایک ہوتے ہیں اصل شر پسند، ان کے ساتھ بھی کئی لوگ مل جاتے ہیں نا۔ جب ان کو شہید کر دیا تو پھر ان کو پھر فکر ہوئی کہ ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ تو پھر وہ پچھتانے لگے، پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا برا کر دیا اور ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا۔ خیر صحابہ کرام کے سامنے جب بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اس طرح اب پچھتا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں اس بات پہ، تو سیدنا زبیر بن عوام نے کہا کہ وہ غور و فکر کرتے رہے تھے لیکن وہ راہ راست پہ پھر بھی نہیں آئے، اور یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح نادم ہی رہیں گے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا اللہ عثمان پہ رحم کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان سے کہا گیا کہ اب قتل کرنے والے، ان سے کہا گیا تھا کہ اب قتل کرنے والے لوگ پریشان ہیں، تو انہوں نے فرمایا تف ہے ان پہ، وہ تباہ ہوں، انہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی جب بتایا گیا کہ وہ لوگ اب پریشان ہو رہے ہیں اور اب وہ لوگ پچھتا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ان کو بددعائیں دی اور انہوں نے کہا اے اللہ انہیں ذلیل و خوار کر دے، اللہ ان کو پکڑ۔ اللہ تعالیٰ نے سعد کی دعا قبول فرمائی۔ سعد بن ابی وقاص سے جو تھے مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو اس کے بعد واقعی یہ سارے لوگ، ان کا اتنا برا حال ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ابو قلابہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شام میں چند دوستوں کے پاس گیا تو میں نے ایک آدمی کی دردناک آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا ہائے آگ مجھے ہلاک کر دے گی، ہائے آگ مجھے ہلاک کر دے گی۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے جو اتنا واویلا کر رہا ہے؟ تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور دونوں ٹانگیں بھی گھٹنوں تک کٹی ہوئی اور دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور چہرے کے بل زمین پہ جھکا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے اس کا حال پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں جا کے ان پہ حملہ کیا تھا۔ جب میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوا تو ان کی بیوی چیختی چلاتی ہوئی آئی تو میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ تو سیدنا عثمان نے میری طرف دیکھ کے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تیرے ہاتھوں کو کاٹ دے، تیرے پاؤں کاٹ دے اور تیری آنکھیں اندھی کر دے اور اللہ تجھے جہنم میں داخل کر دے۔ اس نے کہا اس کے بعد میرے ہاتھ اور پاؤں پہ ایسا ریشہ ہوا کہ میں مدینہ سے بھاگ نکلا اور بھاگتے ہوئے میری یہ حالت ہو گئی جو تم دیکھ رہے۔ اس نے کہا اب نہ انہوں نے میرے لیے یہ جو بددعا کی تھی وہ سب سچ ثابت ہوگی، نہ ہاتھ رہے، نہ پیر رہے، نہ آنکھیں نہیں، اب صرف اس چیز کا انتظار ہے کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح باقیوں کے بھی حشر برے ہوئے اور سیدنا عثمان کی جو شہادت ہے وہ 35 ہجری میں ہوئی، 35 ہجری تھی۔ یہ ذوالحج کا مہینہ تھا، روایات میں آتا ہے 18 ذوالحجہ تھی، اور زیادہ راجع قول یہ کہ جمعے کا ہی دن تھا جب شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 82 ایئرس تھی۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے، بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کئی دن ان کی لاش جو ہے وہ دفن نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی آتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ ان کے گھر میں ہی پڑھائی گئی، اور کسی نے کسی صحابی کا نام لیا، کسی نے کسی کا، لیکن زیادہ راجع یہ کہ زبیر بن عوام نے پڑھائی تھی اور ان کو غسل دیا گیا، کفن دفن کا انتظام کیا گیا، اور رات کے وقت یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان ان کو
जन्नत उल बकी के साथ एक बाग है, वहां पे दफन किया गया रात के वक्त ले जाके, कि ये ना हो कि ये लोग आ जाए और इनकी लाश निकाल के, क्योंकि सारी तरफ तो वही फिर रहे थे वो लोग, उन्होंने कब्जा एक तरह से कर लिया था कि ये ना उनकी बॉडी को निकाल के कोई बेहरमती करे, तो गुमनाम सा उनको वहां पे दफन कर दिया था। और आप देखें कि वो फिर बाद में वो बाग भी जन्नतुल बकी में शामिल हो गया ना, उसकी दीवार खत्म कर दी गई। तो अब आप अगर जन्नतुल बकी में जाएंगे तो एंड में जाके इनकी कब्र है। और आप देखिए, मैंने आपको वो रिवायत बताई थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब बाग में आए थे और कुएं की मुंडेर पे बैठे थे, तो आप सल्लम बैठे हुए हैं, साथ उमर, साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और इनकी जगह नहीं थी जब ये आए तो बिल्कुल सामने बैठे। तो आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबू बकर उमर है और इनकी कब्र सामने है बिल्कुल। तो कहते हैं कि जो इनको यानी बिल्कुल शहीद करने वाला था वो जबला उसका नाम था, उसका रंग काला था और वो मिस्री था और वहां से आया था। और बाज कहते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर भी उसमें शामिल थे, लेकिन ये बात सही नहीं है, इसलिए कि सफिया बिन हुई के जो गुलाम थे वो उस वक्त शहादे उस्मान के वक्त वहां पे मौजूद थे। वो कहते हैं मेरी उम्र 14 साल थी। तो उन्होंने बताया, उनसे जब पूछा गया कि क्या मोहम्मद बिन अबू बकर भी उसमें शामिल थे, तो उन्होंने कहा माज़अल्लाह, हरगिज नहीं। वो उनके घर में दाखिल जरूर हुए थे, लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया भतीजे तुम मेरे कातिल नहीं बन सकते, तुम मेरे कातिल नहीं, मैंने तुम्हें ये जेब नहीं देता और ये तुम्हारी जगह नहीं है। तो उस वक्त वो, और फिर जब कहा था कि अगर तुम्हारे वालिद यहाँ पे होते तो वो इस चीज को ना पसंद करते, तो ये सुन के वो बाहर निकल गए थे, इसलिए वो उनके खून से बरी जिम्मा है। तो ये भी कहा जाता है कि इनके खून में कोई भी सहाबी शामिल नहीं था, कोई भी सहाबी। और ये सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि इमाम नबवी भी लिखते हैं कि इनके कत्ल में कोई सहाबी शरीक नहीं। आपको कत्ल करने वाले उजड़ किस्म के और ऐसे रजील से लोग थे जो कत्ल के इरादे से मिस्र से आए थे और मदीना में मौजूद सहाबा उनको रोकने से आजिज थे, और इन्होंने ही उनका मुहासरा किया था और इन्होंने ही उनको शहीद किया था। और फिर उसके बाद ये लोग चले गए थे, ज़ाहिर भाग गए ये लोग यहाँ से मदीना से। फिर उसके बाद जो हुआ तो आपको पता है कि वो बात की बात है। लेकिन इनसे जो अहादीस रिवायत हुई हैं वो सारी मैं आपको कुछ उनमें से बताना चाहती हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस को रिवायत करने में बहुत केयरफुल थे। और केयरफुल क्यों होते थे सहाबा कराम के? वो कहते थे अगर हमसे कोई गलती हो गई तो ये ना हो कि हमारी जुबान से निकली हुई कोई रिवायत गलत आगे पहुंच जाए और हमारे ऊपर उसका गुनाह हो। हम तो कोई परवाह नहीं करते ना, व्हाट्सएप पे भी आगे से आगे करते जा रहे थे, हदीस है हदीस है। वो इतने केयरफुल होते थे। तो इनसे आप देखेंगे अक्सर जो अहादीस है वो हैं जो नमाज से मुतल्लिक है, वुजू से मुतल्लिक है, कुरान से मुतल्लिक है, या इल्मुल फराइज से मुतल्लिक है, यानी विरासत का जो इल्म है। हिसाब किताब में बहुत अच्छे थे ना, ताजिर थे ना, तो हिसाब किताब जिसमें है। तो इनसे एक हदीस वही है, मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, जो वुजू का तरीका इन्होंने बताया था और उसके बाद हंस पड़े थे। तो फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही यहाँ पे वुजू किया था इसी जगह पर और हंस दिए थे। फिर इन्होंने वो वाली हदीस भी इन्होंने रिवायत किया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और ये भी हदीस इन्हीं से रिवायत है कि जिसने ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ी उसको पूरी रात की तहज्जुद की नमाज का सवाब मिलता है। और फिर इसी तरह एक आदमी ने इनके साथ सौदा किया था, जमीन खरीदी थी, और उसके बाद बेचने वाला पैसे लेने नहीं आया। तो एक दिन वो कहीं मिल गया तो उससे फरमाया कि तुम पैसे नहीं लेने आए। तो उसने कहा मैंने क्या पैसे लेने आना है, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने क्यों इतने सस्ते में अपनी जमीन बेच दी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चाहो तो जमीन वापस ले लो, सौदे को कैंसिल कर दो, चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। तो इसलिए कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस याद है और बड़ी प्यारी उन्होंने इस तरह से हदीस रिवायत की जो हमारे सबके लिए बहुत बड़ा एक सीखने का पॉइंट है। फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा जो खरीदने में आसानी करे, बेचने में आसानी करे, कर्ज मकरूज से जब लेना है ना, मुतालबा करना है तो उसमें आसानी करे, और जब कर्ज अदा करना है तो उसमें आसानी करे। सुभान अल्लाह के क्या फरमाया कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یعنی بشارت دی ہے کہ وہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. جو اس میں آپ کو پتا ہے یہ کاروباری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لین دین اور اس میں اتنی ایک ایک ڈالر ایک ایک روپے کے پیچھے لوگ کیا کیا کرتے تھے نا, کتنی بحثیں اور کتنے جھگڑے اور کتنے ایک دوسرے کے ساتھ تو میں اگتی. تو کوئی بات نہیں, $1-2 اتنے ڈالر اس کی کوئی پرواہ نہیں, آسانی ایز. تو ہم کہتے ہیں نا تم پاگل بن گئی, تم نے اتنے کا لے لیا. نہیں, جو آسانی کرنے والا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ امپورٹنٹ حدیث ہی میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ ان کے پر کروڑوں رحمتیں کرے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ دیا کہ کس طرح سے آپ مسلمان کی عزت, اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت آپ کے لیے حرام ہے, اور کسی مسلمان کا خون ہماری وجہ سے نہ بہے, کسی کی عزت ہماری وجہ سے خراب نہ ہو. انہوں نے آخر وقت تک اپنی جان دے دی, لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی مسلمان کا خون میری وجہ سے بہے. اور ہمارے لیے بہت بڑی اس کے اندر نصیحت کی بات ہے, کیونکہ اس چیز کو ہم کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے آج. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. آج دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو لوگ جانتے ہیں, لیکن یہ بھی مظلوم شہید ہے. ان کی شہادت کا کسی کو پتا بھی نہیں, کوئی جانتا بھی نہیں, اور ان کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے شہید ہوئے, لیکن حق پہ قائم رہے. ان کے لیے بہت آسان تھا کہ یہ چھوڑ چھاڑ کے سب بھاگ جاتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت تھی, جو ان کو نصیحت کی بھی تھی انہوں نے, وہ پھر کہاں جاتی. جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے اسی طرح رہنا, تم نے نہیں چھوڑ کے جانا, فتنے کے اس وقت میں تم نے ڈٹ جانا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگ 5 منٹ کی بریک لے لیجئے, پھر انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. چلے پرفیکٹ ٹائمنگ ہو گئی, پھر انشاءاللہ کل ہم لوگ بک ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.